लॉ ऑफ नेचर को तोड़ते हुए जो वाक़यात रूह पज़ीर होते हैं, हम उनको मोजज़ात और अम्बिया, जो अम्बिया पे होते हैं और करामात का नाम देते हैं। देखने में ये आया है कि अक्सर लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग जो हैं इन वाक़यात के ऊपर अक्सर प्रोग्राम करते हैं और बड़े ज़ू मैनी अंदाज में या तंज़िया अंदाज में इन बातों का अंदर खानी जो है मजाक और तमस्खर उड़ाते हैं। उनकी अपनी सोच है, वो इन वाक़यात के ऊपर ना ही बिलीव करें, ये उनका अपना अकीदा है, उनकी अपनी सोच है। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हमारी लाइफ टाइम के अंदर हम सुनने में आते हैं, ओके, जो लॉ ऑफ नेचर का जहाँ वो बिल्कुल तोड़ देते हैं, वो वाक़यात किसी नबी के ऊपर या किसी वली अल्लाह पर नहीं है हो रहे। वो किस पे हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं, किनको नामजद किया जा रहा है? मिसाल के तौर पर एम आलम पायलट। आपने देखा पूरी पाकिस्तान की तारीख में किसी लिबरल ने, किसी सहाफ़ी ने, किसी मौलवी ने, किसी दानश्वर ने, किसी मौरख ने, किसी डिफेंस एक्सपर्ट ने आकर या किसी एयरफोर्स के एक्सपर्ट ने आकर इनके ऊपर कोई प्रोग्राम किया हो कि भाई अगर एम आलम ने 1 मिनट में 5-6 तैयारे गिराए थे तो उन तैयारों के पायलट कौन थे? वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में गिरे, उनका मलबा कहाँ है? इसके ऊपर कोई नहीं। वो जनाब गायब ऐसे हो गए, ना उनके पायलट्स का नामो निशान मिलता है, ना ही मलबा मिलता है। मुझे याद है कि जब 65 की वॉर होती थी, अखबारात में किसी न किसी टैंक का टूटा हुआ कोई ढांचा, कोई इस किस्म की चीज़ें ज़रूर दिखाई जाती थी। जब जंग भी ख़त्म हो गई तो मिंटो पार्क, जो आजकल इकबाल पार्क के नाम से मशहूर है, मुझे याद है, मैं बचपन की बात बताता हूँ कि वहाँ बहुत बड़ी नुमाइश लगी थी जिसमें वो क्या बोलते हैं, ये हिंदुस्तान के जो नाकारा बम नहीं चले, जो टैंक तबाह हुए, वो रखे हुए थे। बहरहाल मेरे याददाश्त में ये चीज़ है, तो बयान किया जा रहा था। अब इतना बड़ा वाक़या हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया कि 1 मिनट में 5 तैयारे गिरे। ना उन पायलट के बारे में कोई बात होती है कि हिंदुस्तान के वो कौन से पायलट थे, ना ही उनका मलबा, उनका वो क्या दिखाया जाता है। लेकिन मानते सब हैं इसको, किसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं किया यार ये अगर गिराए थे तो कौम को बताया जाता कि ये पायलट थे, ये इसका मलबा है, ये उसके जहाज़ों के नंबर और ब्लैक बॉक्स, जो भी टेक्निकल चीज़ें होते हैं, ज़ीरो। इस पर किसी ने प्रोग्राम नहीं किया। 65 के बाद आज क्या 50-60 साल हो गए हैं, मैं इंटरनेट के ऊपर जो है काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि उसके बताया जाए कि उसका ढांचे कहाँ गिरे। यार एक जहाज़ होता तो गायब हो गया, किसी नहर में गिर गया, किसी पानी में गिर गया, माना जा सकता है। 5 जहाज़, वहाँ तो कोई इतनी बड़ी नहर भी नहीं जिस इलाके में ये बताते हैं। खैर, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मैं ये समझता हूँ कि आज जो है लोगों को इसके ऊपर ज़रूर सवाल करना चाहिए, और ये जो जैली तारीख बताई जा रही है हम इसको पाश पाश कर देंगे। क्या है, मेजर अजीज भट्टी को हैवी टैंक, सेंचुरियन टैंक का गोला लगा उसके कंधे पे, उसने कलमा अदा किया और उसके बाद अपनी जान अल्लाह को दे दी। ये सवाल करना चाहिए कि यार इतना हैवी बम का गोला जब लगेगा तो इंसान के जिस्म के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चीज़ बचेगी। और बताया जा रहा है कि शेलिंग हो रही थी, बम चल रहे थे इतने शोर में, और वो अकेला बैंक वो जो मोर्चा था उसके ऊपर खड़ा होकर दूरबीन से देख रहा था, गोला लगा। जब वो अकेला था तो उसको कलमा शहादत अदा करते हुए किसने सुना? लेट्स से अगर कोई बंदा वहाँ मौजूद भी था तो इतने बड़े बम्बों में उसको क्या आवाज़ आई होगी इसकी। अब ये इन सारी चीज़ों को कबूल क्यों किया जाता है? इसलिए कि ये सारी चीज़ें एक ही सोर्स से आई हैं, और वो सोर्स
वो सोर्स जो है वो रबुआ है। When I say रबुआ, रबुआ से मुराद ये है GHQ, द ग्रैंड हाउस ऑफ पाकिस्तान। वो मरज़इयों के हर बात को जो है ना वो तारीख में लिख दी गई हुई है और कौम को इसी के ऊपर लगा दिया गया हुआ है। अब यहाँ लॉ ऑफ नेचर तब्दील हो गया है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। भाई वो जहाज 5 जहाज गिरे हैं, उनका ढांचा तो होगा, उनके पायलट्स भी होंगे, या ड्रोन तो उस जमाने में नहीं थे कि बगैर हवाबाज के वो चला रहे थे। बताओ बताओ मुजम्मल शाह तेरी भैन नू ਇਹਦੇ ਤੇ भी जरा एक प्रोग्राम करना। जैसा कि मैं हमेशा से कहता चला आया हूं कि जनाब अली पाकिस्तान की तारीख, जो तारीखी वाक़यात को जो है मस्क करने में और झूठी तारीख को बयान करने में सबसे ज़्यादा हाथ जो है ये इसी तबके का है जो दूसरों को ताना देते हैं कि मौलवियों ने तारीख मस्क कर दी। वो शुरू हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सिकंदर आज़म के ज़माने से, और क्या वो मोहम्मद बिन कासम और ये और वो, जबकि हमारी लाइफ टाइम में की जो तारीख जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने वाक़यात पेश हुए हैं, वो उनको जो वेरी रीसेंट हिस्ट्री जिसे कह सकते हैं, उनको इन मादरचोद लिबरल्स वगैरह ने कैसे मस्क किया हुआ है। देखिए मिसाल के तौर पर 65 की जंग में हम 60 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब अली वो एक क्या नाम था, मेजर जनरल था, क्या नाम है, अख्तर हुसैन मलक मरज़ई, कहते हैं जी वो बहुत ब्रिलियंट जर्नैल था, बड़ा बहादुर था, बड़ा पता नहीं क्या कुछ था, तो उसको 30 मार खां के तौर पर पेश करते हैं या रुस्तम के तौर पर पेश करते हैं। बस उसने तो कश्मीर खींच लिया था हिंदुस्तान से। 18 और 24 घंटे का गैप आ गया, वरना वो फातेह कश्मीर था, उसने सारा कश्मीर लद्दाख से लेके जम्मू तक सब कश्मीर को फतह कर लेना था, करने के बिल्कुल करीब था। लेकिन जब पाकिस्तान की हुकूमत को ये खबर हुई, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, है सारा क्रेडिट एक मरज़ई नू चला जाएगा, हमें ऐसा कश्मीर मंजूर नहीं है कि उसका फातेह जो है वो एक मरज़ई कहलवाए। तो उन्होंने क्या किया, याह्या खान को, उसकी जगह याह्या खान को भेज दिया, और वो 18 या 20 घंटे का डिले हुआ, हिंदुस्तान वाले उन्होंने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली, और फिर वो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर फतह नहीं कर सका। और यही दसिया जाता ना लिबरल कि एक मरज़ई के हसद में, कि एक मरज़ई फातेह कश्मीर ना कहलवाए, लिहाजा उसकी जगह एक मुसलमान को या गैर कादियानी जर्नैल को भेज दिया गया, और जिसने जाके हिंदुस्तान को शिकस्त नहीं दे सका। हालांकि विद इन फ्यू आवर्स सारा कश्मीर फतह होने वाला था, लेकिन इस जिद में कि ये क्रेडिट मरज़ई को ना जाए, उन्होंने सारा प्लान सबोताज करके उसको वापस बुला लिया, उसकी जगह वो चला गया। और जनाब ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हो गई। मुसलमान फौजी अफसरान ने जो है ये कि मरज़ई को क्रेडिट ना जाए, उन्होंने कश्मीर हाथ से जाने दिया। और यही क्या जानता है ना ताड़ी मां दा, ठीक है ना। कौन मुसलमान? सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये नाम लेते हैं किसका, अयूब खान का। और बाय बर्थ मरज़ई, और बाय बर्थ मरज़ई। उसको तो प्राउडली
ایک یہ قادیانی جرنیل کے نام کرنے میں اس کو کیا دکھ ہو سکتا ہے، اس کو کیا حسد ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم مذہب آدمی جو ہے وہ کشمیر کا وہ بن جائے، فاتح بن جائے. وہ مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو قادیانی تھا. تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ وہ کیوں یہ کریڈٹ ایک اپنے ہم مذہب سے چھینے گا؟ بتاؤ مجھے، کوئی منطق بتاؤ. تو جناب عالی اب دوسری بات یہ ہے، ہاں مرزئی تھا وہ ایوب خان، اس کے میں بہت سارے یہاں میں تھوڑے سے اور دوبارہ سے میں مرزئیوں کے اطراف لگا دیتا ہوں کہ کس کو شک نہ رہے کہ وہ ایوب خان مرزئی نہیں تھا. یہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں. تو حکمران جس کے آرڈر پر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ہٹا دیا، وہ خود مرزئی تھا. یہ دیکھو یہ بہن چوت کیسے تاریخ کو مس کر رہے ہیں. اور اگر ان حرامیوں میں کوئی تھوڑی سی انخ رکھتا ہے، آئے ایوب خان کو غیر قادیانی ثابت کر کے دکھائے تو میں مانوں. مخلص آدمی تھے. وہ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا شہر سے اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں جب میں مزنگ میں پہنچا ہوں تو مزنگ کی مسجد سے مولوی صاحب خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. اور وہ کہنے لگے، قدیر صاحب سنیں ذرا، وہ کہنے لگے کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر ایوب نے مرزا محمود کی بیعت کر لی ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں. میں سرگودے جا رہا تھا، جب ربوہ آیا ہے تو ربوہ کے سامنے، آپ کا ٹائم لمبا ہو جائے گا بہرحال، تو ربوہ کے سامنے ایک مسجد ہے، وہاں ایک گراؤنڈ ہے، وہاں لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے. میں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، ایوب آئے ہوئے ہیں اور انہیں بیعت کی کرنی ہے آج مرزا محمود کی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ واقف تھا ڈیوٹی سے، یعنی بالکل صاف. یہ یعنی ان میں خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں. تو میرے صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت مسلم موعود کے حوالے سے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک لمبا سلسلہ خطبات کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے پاکستان کے جو سرکردہ لوگ تھے کہ پاکستان میں ترقی کے لیے اس طرح کرنا چاہیے. تو کبھی جنرل صاحب نے ذکر کیا حضور کے حوالے سے کہ یہ صحیح رہنمائی ہو رہی ہے؟ کئی جگہ پہ، بلکہ انہوں نے لکھ کے، میں نے وہ جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کے اوپر ان کے نوٹس ہوتے، اتفاق ہوئے اتنی تبدیلیاں اور آنا جانا رہا کہ مجھ سے وہ فائل گم ہو گئی جس کے اوپر ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. تو کبھی ان سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی اپنائی حکومت کے وقت میں؟ یا حکومت یعنی وہ تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ حکمت عملی تو وہ تو یعنی اس لحاظ سے تو حکومت کے فیصلوں کے پابند تھے. حکومت کو مشورہ ہی دے سکتے تھے. وہ اگر انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا، یا ان کی اپنی ہوتی تھی پولیٹیکل اغراض، لیکن ان کا عموماً جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ منطبق ہوتا تھا. یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اس وقت جو صحیح لیڈرشپ ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہی کر سکتے. یعنی بڑی عزت تھی، بہت عزت. تو جب یہ صدر بنے ہیں، انہوں نے حکومت سنبھال لیا، تو پھر کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان سے یا اس کے بعد؟ پھر اس میں تو میری جب یہ صدر بنے ہیں نا، تو جان بوجھ کے میں ان کے پاس کبھی نہیں گیا، بلکہ ان کی طرف سے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا یہ تھا کہ تم کبھی آئے نہیں. تو میرا یہ کہنا تھا ان سے کہ کوئی دور کی بھی نسبت نہیں. اب میں اس مختصر ذکر کے بعد ایٹامک انرجی اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیرا بھٹو صاحب کے سر پہ باندھا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے.
اس کا سہرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر بننا چاہیے تو وہ ایوب خان ہے. جنرل ایوب خان سے ہی اٹامک انرجی کے کمیشن کا آغاز ہوا ہے. اور عجیب بات ہے کہ گوہر ایوب صاحب خود اپنے باپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ 1965 کی جنگ میں جو حالات رونما ہوئے اس کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ پہلا کیا تھا کہ ہمیں لازماً ایٹمی توانائی کی طرف توجہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم ہندوستان جیسے مد مقابل کے سامنے مات کھا جائیں گے اور پھر کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان ہمارے ملک پر قابض ہو جائے. اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ایٹمی توانائی کو فروغ دیا جائے. ایوب خان کی نظر انتخاب جس سائنسدان پر پڑی جس پر آپ کو کامل اعتماد تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے. میں محمد صاحب سے یہ کہا تھا ایک موقع پہ جی، جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو 65 کی جنگ کا ایک عظیم الشان واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایم ایم محمد صاحب سے جو روزنامہ حریت ہے اس کے ایڈیٹر نے انٹرویو لیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے مجھے کہا کہ اگر کوئی شخص چیخ کر 100 دفعہ بھی مجھے کہے کہ احمدی غدار ہے، ملک کے وفادار نہیں ہے، میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ایوب خان نے یہ ہاں سن لیا ہے حرامی لبرلو اور بغیرت صحافیوں. اور مرزئی خود کہہ رہا ہے کہ ایوب خان ربوا گیا تھا بیعت کے لیے. اگرچہ وہ بائی برتھ قادیانی تھا کیونکہ اس کا باپ بھی مرزئی تھا، اس کو جاب ہی اسی لیے فوج میں ملی تھی کہ وہ مرزئی ہوا تھا، لیکن کیونکہ یہ روٹین کے مطابق بیعت وغیرہ کرواتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے مثلاً یہ دعویٰ میں تو نہیں کر رہا، کوئی مسلمان تو نہیں کر رہا کہ وہ بیعت کرنے گیا تھا. وہ تو کی کہنے نے گدھ دی شکل والا مرزئی کرن ڈیا ہے. اس کا نام بھول رہا ہوں، بڑا مشہور مرزئی ہے، بہرحال نارووال کا میرے خیال میں یہ. ہاں تو یہ کوئی اس کے اوپر کوئی آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو ماچو؟ تو اس کے اوپر بھی بات کرو کہ مرزئی تو خود کہہ رہے ہیں. آگے آپ نے وہ سنا کیا نام ہے، میجر کیا تھا اس کا نام، یہ ضیاء الحق کا بھی خاص یار تھا، یہ دلی وغیرہ کا کہیں کا رہنے والا تھا، مقبول، میجر مقبول احمد. ہاں تو اس کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایوب خان ہمیشہ تعریف کیا کرتا تھا مرزے کی، اور یہ اور وہ. آپ سن لیں، میں آپ کیا کہوں. اور مرزا طاہر کی بھی سن لیں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایٹم بم بنایا ہی ایک مرزئی. خیر نام مرزئی تو نہیں لے رہا، لیکن آف کورس کیونکہ ہر کارنامہ یہ ہمیشہ مرزئی اپنے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آگے ایک اور بھی ہے مرزئی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایوب خان نے کہا کہ احمد کو کہا کہ میں مرزئیوں کو غدار نہیں سمجھتا، یہ وہ، کیونکہ وہ خود مرزئی تھا. اور بہت ساری جگہ ہیں، یہ آگے تصویر بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ربوا گیا. اور پھر جب بھی یہ باہر جاتا تھا تو لندن وغیرہ یہ سارے مرزئیوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مرزئیوں کی عبادت گاہ میں نماز پڑھنے جاتا. یعنی کوئی شک نہیں کہ یہ مرزئی نہیں تھا. کوئی اس نے 53 ایوب خان نے 53 کی تحریک میں بھی قادیانیوں کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ہم مذہب تھا. اور والی کیا نام ہے اس کا، والی سوات وغیرہ یہ بھی قادیانی ہی ہیں، اسی لیے آپس میں رشتے بھی کرتے ہیں. بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایوب خان نے جو ہے ایک شخص کو اس لیے اس سے ہٹا دیا کہ یہ کریڈٹ مرزئی کو نہ جائے، جبکہ وہ خود مرزئی تھا، جبکہ وہ
خود مرزئی تھا. ایوب خان نے 65 کی جنگ میں 90% میڈلز وغیرہ جن کو دیے ہیں وہ سب کے سب مرزئی تھے. پیپل آف پاکستان ڈڈ ناٹ نو دیٹ انلیس آغا وسیم نے یہ 4-5 سال پہلے 6-7 سال پہلے اس کے اوپر تحقیق کر کے چیزوں کو واضح، یعنی کوئی نہیں جانتا تھا کہ عزیز بھٹی مرزئی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا ایم ایم احمد جو ہے وہ مرزئی، ایم ایم عالم مرزئی ہے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بولتے ہیں منہاس، کیا وہ جو ایئر فورس کا تھا وہ مرزئی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اوکے، میں نے یہ چیزیں اور بہت سارے مرزئی فوج کے یا اور اللہ کے فضل سے میں نے ان کو آگے کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، ان کو آپ سنیں. لہٰذا یہ کہنا جو ہے کہ ایوب خان نے اختر کو ہٹا کر یحییٰ خان کو اس لیے لایا کہ وہ ایک مرزئی تھا اور یہ مرزئیوں کو کشمیر فتح کرنے کا تغمہ نہیں دینا چاہتے تھے. اب دوسری بڑی ہی ایک اور جو ہے میں یہ لگا دیتا ہوں ویڈیو، آپ یہ بھی سن لیں. تھا لاکھوں بچوں کی طرح. اس وقت ہمارے 65 کی جنگ کا ایک پورا چیپٹر تھا اور اس میں اس چیپٹر کے مطابق جو 65 کے ہیرو تھے ان میں بریگیڈیئر احسن رشید شامی بھی تھے، دیگر جنرل بھی تھے. مجھے 2 نام یاد رہ گئے. ایک تھا جناب بریگیڈیئر عبدالعلی ملک جی، اور ان کے آگے لکھا ہوا تھا فاتح چوئنڈا. ٹھیک ہے، اس کا وہ پھر ان کے وہ بتایا کہ کارنامہ کیا تھا کہ 8 اور 9 ستمبر 1965 کو جبکہ جنگ پورے عروج پہ تھی، بھارت چاہتا تھا کہ وزیر آباد سے جی ٹی روڈ کو کاٹ کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. تو سیالکوٹ سیکٹر سے اس نے انٹروژن کیا. ایک آرمڈ انڈین ڈویژن اور 3 انفینٹری ڈویژن، گویا 4 انڈین ڈویژنز نے حملہ کیا. اچھا، پاکستان کی طرف ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد تو نہیں تھی، تو ایک جو آرمڈ بریگیڈ تھا جس کی کمان عبدالعلی ملک کر رہے تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ موو کریں. انہوں نے موو کیا. 2 لیفٹیننٹ کرنل ان کے معاون تھے اور چوئنڈا کے مقام پہ اس آن سلاٹ کو روکا. اچھا، 8 اور 9 ستمبر کو 24 گھنٹے مستقل جنگ ہوتی رہی. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 800 انڈین ٹینک انہوں نے تباہ کیے. مختلف فگرز ہیں، لیکن یہ بھی اس کتاب میں تھا جو میری معاشرتی علوم کی کتاب میں تھی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد العالمین کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. اب یہ دعویٰ درست تھا یا غلط، یہ ہے. اچھا، تو یہ ہے عبدالعلی ملک. اچھا، ان کے جو بڑے بھائی تھے جن پہ آج کیپٹن صفدر صاحب نے کچھ ان کا شان میں قصیدہ کہا، جنرل اختر حسین ملک، ان کو یہ تھے جی او سی 12 ڈویژن 1965 میں، اور آپریشن گرینڈ سلیم آپ کو یاد ہوگا جس سے بالکل تھرسٹ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کشمیر جموں کو اور اس کو باقیوں کو کاٹنا ہے. تو یہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے. انہیں میری کتاب میں، معاشرتی علوم کی کتاب میں کہا گیا چھم جوڑیاں کا ہیرو، اس لیے کہ یہ چھم جوڑیاں تک پہنچ گئے تھے، دریائے توی پار کر رہے تھے، تو ہائی کمان پیچھے سے کال آیا اور میجر جنرل اختر حسین ملک کو کی جگہ میجر جنرل یحییٰ خان کو اس 12 ڈویژن کی کمان دے دی گئی. اس سے یہ ہوا کہ چینج آف کمانڈ کی وجہ سے جو 18 سے 24 گھنٹے کا تعطل آیا اس میں انڈیا کو پتہ چل گیا. اس نے ری آرگنائز کیا اور پیش قدمی وہیں پہ رک گئی. یہ جو اختر حسین ملک ہیں، ان کو ایوب خان، میری کتاب میں وہ تصویر موجود تھی نصابی کتاب میں کہ ایوب خان اپنے ہاتھ سے ہلال جرت ان کے سینے پہ لگا رہے ہیں. تیسرے ہیرو، اچھا ایک سیکنڈ، ایک اور میں بھی یہ کہنے لگا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر قادیانی جنرل ہوں گے
تو ہم جنگ کیسے جیتیں گے؟ اب یہ آپ یہ بتائیں، میرے خیال میں 65 کی جنگ تو ہم 65 کی جنگ جیتے ہیں شاید، مطلب ہسٹوریکلی کم از کم ہمارے جو موقف ہے کہ ہم جیتے تھے، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ اچھا دوسری بات، اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایئر فورس میں کرسچن پائلٹ بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، فوج میں احمدی بھی تھے، ظاہر ہے کہ میجورٹی باقی جو مسلمان تھے ان کی تھی، سب تھے، اس وقت یہ سوال ہی نہیں تھا کہ کون کیا پاکستانی کے طور پہ لڑ رہے تھے۔ اچھا یہ بھی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ڈسٹورٹ کرنا ہسٹری، یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ تو میرے خیال اس سے کوئی 4-5 ہاتھ آگے کی بات ہے، کیونکہ اگین مبشر جیسے مبشر کہہ رہے تھے کہ جی اگر ایسے جرنیل ہوں گے جو احمدی ہوں گے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہم جنگ کیسے جیت سکتے؟ ہم 65 کی جنگ کشمیر فتح کر لیتے اگر ایوب خان نے وہاں ان کو روک کر اختر ملک صاحب کہا یہی جاتا ہے جی یہی نہیں آیا۔ اچھا یہ کیوں کیا گیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ایک دم ایوب خان صاحب جاگے اس نے کہا کہ وہ بھائی یہ تو بندہ احمدی ہے یار، یہ تو مطلب ہمیں ہرا دے گا جنگ، ایسا نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جی اب تو ہم جیتنے ہی والے ہیں، تو میرا جو فیوریٹ ہے، میرا جو بلو آئیڈ بوائے ہے، کیوں نہ میں اس کو ہیرو بنا دوں، ٹھیک ہے، وجوہات بھی تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا۔ اب میں ان کو گالیاں نہ نکالوں تو کیا کروں؟ جی آپ نے سنا، یہ ایک ویڈیو کلپ ہے 3 مرزائیوں کی، 2 تو زنانہ ٹائپ ہیں، زرار کھورو اور بیگم مبشرہ زیدہ۔ اگرچہ اس کلپ کے بڑے اور بھی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن فی الحال اس کے اوپر جو ان کا مرکزی آئیڈیا یہ ہے کہ جی انہوں نے کمانڈ اس لیے بدل دی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مرزائی جو ہے وہ اس کا سارا ہیرو بنے اور کشمیر ایک مرزائی کمانڈر جو ہے وہ آزاد کروائے، تو اس لیے انہوں نے اس کو بدل کے تو یا خان لے آئے۔ دیکھیے کسی چیز کا رد کرنا ہے تو اس کے پیچھے ایک مکمل ریفرنس ہونا چاہیے۔ فیصلہ کس کا تھا کہ اس کو تبدیل کیا جائے؟ ہائی کمان کا فیصلہ تھا نا۔ اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کمان کے اندر وہ کون لوگ تھے جو اینٹی قادیانی تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ قادیانی جو ہے وہ اس کو ہیرو بنایا جائے کشمیر کا، اس لیے انہوں نے تبدیل کر دیا۔ ایک مسلمان کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، موقع آؤ ان کو لے کے آؤ سامنے۔ جو فیلڈ مارشل ایوب خان جس کو کہتے ہیں وہ مادر چوت مرزائی میں نے ثابت کیا ہے، اوکے۔ ہاں اصول یہ تھا کہ یہ ان فیگرز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے، ان کے نام بتاتے کہ جناب ڈیسیژن میکنگ میں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ جرنیل یہ جرنیل یہ جرنیل یہ اینٹی قادیانی تھے، اور اس کے دباؤ میں آ کر انہوں نے کمانڈ کو چینج کر دیا۔ نام لینا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جتنا بھی جی ایچ کیو کے جرنیل 65 میں تھے وہ سب کے سب مرزائی تھے، یا کچھ ایسے تھے جو پرو قادیانی تھے۔ فار ایگزامپل یحییٰ خان۔ یحییٰ خان کیا تھا؟ کوئی مولوی تھا، کوئی اینٹی قادیانی تھا، اس کے تو ارد گرد سارے مرزائی تھے۔ وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا، وہ مرزائی نواز تھا، کیونکہ اس کے رجیم میں بھی مرزائیوں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ہر جگہ کمانڈر وغیرہ سارے وہی ہوتے تھے، اوکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری کی ہائی کمان میں کون کون سے لوگ شامل تھے، اور کیا وہ مسلمان تھے یا قادیانی تھے یا قادیانی نواز تھے، اور اگر مسلمان تھے تو کیا وہ اینٹی قادیانی تھے یا لبرل سوچ رکھنے والے، میسوں میں جا کے وسکی پینے والے، ویکینڈ کے اوپر جا کے ڈانس اور یہ چیزیں کرنے والے، وہی جو انگریز ٹریڈیشن چھوڑ کے گئے ہوئے تھے اس کو فالو کرنے والے۔
وہ بسم اللہ کہتے تھے یا گڈ مارننگ کہتے تھے؟ وہ تو اردو پنجابی بھی کم بولتے تھے، انگریزی بولتے تھے. تو اس لیے یہ منطق ہوتی ہے، یہ اصول ہوتا ہے کہ بتایا جاتا کہ یہ جرنیل جو تھے وہ اینٹی قادیانی تھے، وہ جیلس ہو گئے اور انہوں نے جناب ہائی کمان بدل دی. جب ان کا لیڈر میں نے بتا دیا وہ قادیانی تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے ملٹری آفیسر تھے جو مسلمان تھے یا اینٹی قادیانی تھے. آئیں مجھے لا کر دکھائیں. جی یہ جنرل محمد موسیٰ جو کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، یہ سمپلی ایک ملٹری مین تھا انگریزوں کے وقت کا. وہ ڈسپلن اور وہ ساری چیزیں، مذہب اور قادیانیت، اور اس کے اوپر کوئی آدمی، کوئی دنیا کا آدمی آ کے اس کو اینٹی قادیانی نہیں کہہ سکتا. بلکہ اس نے ساری زندگی جو بڑے بڑے ملٹری آفیسرز جو تھے جن کے ساتھ کام کیا، وہ 80 to 90% وہ سارے قادیانی تھے. اس کے اندر کوئی قادیانیت کے خلاف کوئی وہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی ایوب خان پہ پریشر ڈالا ہو کہ یہ مرزئی نمبر لے جائے گا اور میں مرزئیوں سے نفرت کرتا ہوں، وہ جناب مسلمان نہیں ہے تو لہٰذا اس کی کمانڈ چینج کر کے تو یا خان کو لایا جائے. کوئی ہے آپ کے پاس ثبوت تو لاؤ بہن چودو. ایسے منہ اٹھا کے بات کر دیتے ہو کہ فوجی جو تھے، وہ مسلمان فوجی جو تھے وہ جیلس تھے کہ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے تبدیل کر دیا گیا. پہلے اس کو ثابت کرو کہ یہ جو تھے یہ اینٹی قادیانی تھے، جو تمہارے بڑے بھی نہیں کر سکتے. جی یہ ہے جی لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان، یہ اعظم خان برکی، یہ بھی مرزئی تھا. اور یہ جناب عالی وہ شخص ہے جو قادیانیوں کی طرف سے اٹھ کے 10,000 مسلمانوں کو شہید کرنے والا مادر چوت تھا. اوکے، یہ بھی وہ ہائی کمان میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ اس میں نہیں تھا، کیا بولتے ہیں، GHQ وغیرہ میں نہیں تھا، لیکن انفلوئنس تو ان لوگوں کا تھا. اوکے، تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اعلیٰ کار تھا، اور یہ ظاہر ہے مرزئی تھا اور مرزئیوں کا طرفدار بھی تھا. تو میں اگلے کلپ میں لگا دوں گا اس کا ویڈیوز، کیا بولتے ہیں، پروف بھی لگا دوں گا کہ یہ مرزئیوں کا طرفدار تھا، مرزئیوں کا دوست، اور یہ اور مرزئیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. مرزا محمود کے ساتھ جا کے ہوٹل سیسل میں ڈرنک وغیرہ رنڈیوں کو، تو یہ سارے اکٹھے. بہرحال اب یہ اس کو کیا حسد ہو سکتا ہے کہ جی ایک اس کو نہ لے، ایک مرزئی جو ہے وہ فاتح کشمیر نہ کہلوائے، بلکہ یہ تو خوش ہوگا. یہ خوش ہوگا کہ یہ ناراض ہوگا کہ ایک مرزئی کو کریڈٹ ہیرو بنایا جا رہا ہے. لعنت ہے تم پہ بہن چودو. سن 65 کی جنگ کا جو ایک بہت اہم جنرل عبد الحمید خان، یہ براہ راست قادیانی تھا. اس کا باپ بھی قادیانی تھا، اور یہ غالباً جاپانی کسی عورت جو اس کی گرل فرینڈ تھی، یہ اس کی ناجائز اولاد تھا. تو یہ مذہباً قادیانی تھا. اب اس کو کیا حسد ہوگا، بلکہ اس کو تو خوشی ہوئے گی کہ بھئی میرے ہم مذہب جو ہے قادیانی، وہ ملک جو ہے اختر حسین ملک، وہ فاتح کشمیر بنے، اور اس کو غمی ہوگی کہ خوشی ہوگی. یہی اتھارٹیز تھے نا 65 کی جنگ میں. 10 پین 14 کتی دے پترو، ایک مولوی لے کے آؤ جو ملٹری یا سول کیا اسٹیبلشمنٹ میں تھا کہ جو اینٹی قادیانی تھا. اور اول تو مرزئی مولوی کون سے اینٹی قادیانی ہوتی ہے، تو ان کے اتحادی ہیں. ایک ایسا شخص پیدا کرو 1965 میں GHQ میں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو مرزئی مخالف تھا، جس نے دباؤ ڈالا ہو کہ بھئی یہ اس کو نہ کرنے دو. تو آپ نے یہ
عبد الحمید خان، اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا اس حرامزادے کو. اوکے، یہ بھی براہ راست مرزائی تھا اور کرتا درتا تھا، کیا بولتے ہیں 65 کی وار میں مین جنرل تھا. اس کو کیا تکلیف ہوئی کہ بھئی کہ اس نے کہا کہ یہ مرزائی، یہ تو خود مرزائی تھا. تو کوئی حوالہ لے کے آؤ کہ مسلمان فوجیوں نے یا مسلمان حکومت نے کہا کہ ہے مرزائی. ارے یہ سارے ماچود مرزائی تھے. یہ 65 کی وار میں یہ سارا سکرپٹ مرزائیوں نے لکھا ہوا ہے. آگے میں جا کے اور بھی بتاؤں گا. ان بینچودوں کو چھوڑنا نہیں ہے. وسط اللہ خان اور یہ دو مسخرے ماچود آ جاتے ہیں، اور بھی ان کے ساتھ جتنے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تاریخ کو یہ مس کر رہے ہیں. اور وہ کھورو کیا کہہ رہا ہے وہ رام دادا کہ یہ جی تاریخ کو مس کر رہے ہیں. بینچودو تاریخ اگر تم نے بد فعلی نہیں کروائی ہوئی تو آؤ ذرار بات کرو میرے سے. تیری پین تھا چولا کنجری دے پترو، حرام سادے ہو کنڈو مرزائیاں سے تسی اپنی ماواں دے نالے کھول دے ہو. ایتھے آ کے تسی ڈس انفارمیشن پھیلا کے پیسے کما رہے ہو. ماچو دو حرام زادو. یہ میرا چیلنج ہے 65 کی جنگ میں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ بتاؤ جو واقعی اینٹی قادیانی تھا. یہ تو سارے ماچود قادیانی تھے. تو تاریخ کو تم مس کر رہے ہو. جی یہ ہے جی ملک نور خان، یہ بھی مرزائی تھا اور ماضی میں میں نے بہت سارے ریفرنس دیے ہیں اس کے قادیانی ہونے کے. ٹھیک ہے یہ ایئر فورس میں تھا لیکن اس کے بھی بڑے سٹرونگ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اس کے کانٹیکٹس تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ مرزائی ہونے کی وجہ سے اس کو بھی کیا بولتے ہیں ہیرو آف 65 وار بتا دیا گیا ہوا ہے. یہ پوری وہ انڈین فلم کی سٹوری وہ بیان کرتے ہیں. جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف پاکستان، دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان. وہی لوگ جو ہے کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں پاکستان کی. اور اس چیز کو سیکنڈ کون کرتے ہیں؟ یہ لبرل، یہ حرامزادے صحافی کہ جی وہ دیکھیں 65 میں کیا ہو گیا تھا، کشمیر آ رہا تھا لیکن ایک مرزائی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور بھائی پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں اصول ہوتا ہے کسی بیانیے کو آگے لانے کا کہ بھئی یہ لوگ جو تھے یہ جناب عالی فوج میں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ کٹر مولوی تھے یا اینٹی قادیانی تھے. ان کے دباؤ میں آ کے جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو نے شاہ فیصل کے دباؤ میں آ کے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. نام تو لیتے ہیں اگرچہ غلط ہے، اگرچہ یہ حقیقت نہیں ہے. اوکے، کیونکہ میں ثابت کر چکا کہ شاہ فیصل بھی مرزائی تھا. اوکے، تو یہ ریفرنس تو دیتے ہیں نا، نام تو لیتے ہیں نا، گو کہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن نام تو لیتے ہیں. اب یہ بتائیں یہ حرامزادے، یہ وسط اللہ خان، یہ جتنے بھی لبرلز وغیرہ، مزمل اور یو نیم آل دا باسٹرڈز، یہ آ کے بتائیں 65 کی وار میں جو وجہ بنی یہ لوگ جو تھے وہ اس کے دباؤ میں ایوب خان نے آ کے تو ایک مرزائی کو ہٹا کے اس کی جگہ یہاں لاؤ تو صحیح کوئی ریفرنس. تو یہاں مکمل طور پہ تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹوٹل جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایون سویلین اسٹیبلشمنٹ میں وہ سب کے سب یا 95% they were all قادیانیز. اور یہی وجہ ہے جیسے میں بتاؤں 65 کی وار کا پورا سکرپٹ جو آج تاریخ یا جو کچھ بتائی جاتی ہے وہ بنائی ہی مرزائیوں نے ہے. آگے بھی میں چل کے بتاؤں گا یہ جو سبز چولے والے آئے تھے یہ بھی مرزائیوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا. کیوں کہ ہیرو سے سارے مرزائی آ گئے اور پھر وہ
اس کا میں آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن طوالت کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس کو یہیں روکتا ہوں. میں باقی فوجی جرنیل، فوجی بڑے بڑے فیگر جو ہیں ان کی باتصویر جو ہے وہ حوالہ آپ کو میں پیش کروں گا، اور میں بتاؤں گا جی یہ لوگ تھے 65 میں سیاہ و سفید کے مالک، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اینٹی قادیانی تھا جن کو یہ پیڑا، یہ درد ہو کہ جناب کو یہ مرزائی کو کریڈٹ نہ جائے، لہذا تبدیل کر کے ایک شیعہ کو، مذہب کی بات ہو رہی ہے اب، ایک شیعہ کو، اول تو وہ شیعہ بھی کیا تھا، وہ تو جنرل رانی کا اس کا مسلک تھا، اس کا وہ شراب اور زنا. لیکن چلیں یہاں پر مکمل طور پہ ڈس انفارمیشن اور مکمل طور پہ وہ بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے جو قادیانیوں کا، اور وہ مکمل جھوٹ پر بیس کرتا ہے، مکمل جھوٹ پر بیس کرتا ہے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جی کبھی کہتے ہیں وہ کیا جوریاں فتح ہونے لگا تھا، چھمب ہو گیا، یہ ہو گیا. اگر آپ ان کے قادیانیوں جو میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا، پیپل مسٹ لسن، یہ بڑی ضروری انفارمیشن میں دے رہا ہوں، اور پہلی بار پوری ہسٹری آف پاکستان میں یہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ہٹا دیا کہ مرزائی کی جگہ جو ہے مرزائی ہیرو نہ بنے، تو جو ہٹانے والے جن کو جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو خود مرزائی تھی. ہاں اگر یہ کہیں پتہ نہیں وہ مادر چودھ نے چھمب قبضہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ تو جی ایچ کیو جو ہے وہ جو رپورٹ دیتا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ جی ایچ کیو کیا ہے؟ گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، وہ گرینڈ ہاؤس آف پاکستان یا اسلام تو نہیں ہے. اوکے، تو اس لیے میں یہ بارہا بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک طرفہ، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا یار ٹھیک ہے اس نے 6 طیارے گرا دیے، وہ کہاں گرے تھے؟ اور اس زمانے میں 65 میں کیمرہ تھا کہ نہیں تھا؟ اور 65 میں تو ٹی وی بھی آ گیا ہوا تھا. تو یار کمال ہو گیا ہوا ہے. بہن چودو، کبھی اس کے اوپر بھی وہ ذرا ہٹکے والے اور ذرا یہ جو جرنلسٹ وغیرہ ہیں آ کے اس کے اوپر بھی تو بات کریں، اور اس کے اوپر بھی تو بات کرو کہ دیکھو جی بتایا جاتا اس نے 6 طیارے جو پاکستان کی سرزمین پہ گرے تھے لیکن آج تک ملبہ نہیں دکھایا. میجر عزیز بھٹی کو ہیوی ٹینک کا گولہ لگا اور اس نے کلمہ بھی ادا کر لیا، اور وہیں پر جناب اس کی بندوق بھی ایز اٹ از ہے، اس کے اوپر ایک تریر بھی نہیں آئی ہوئی، اور وہ نیو برانڈ لگی ہوئی ہے. آل دیٹ کریپ، یہ ہے تاریخ مسخ ہونا. اور پلیز، کیونکہ یہ پہلی بار میں اس کو پاکستان کے عوام کے سامنے لا رہا ہوں، جو بتایا جاتا ہے کہ اس لیے کشمیر فتح نہیں ہو سکا کہ وہ جالس ہو گئے کہ مسلمان آئے اس کی جگہ، قادیانی نہ آئے. لانے والے کون تھے؟ پہلے ان کو قادیانی، اینٹی قادیانی ثابت کرو، ان کو مسلمان ثابت کرو، تو تب میں مانوں. وہ تو سارے مرزائی تھے. ایک آدھا جو تھا وہ مطلب اس کو it doesn't matter، اس کو کیا معلوم موسیٰ وغیرہ کو. اور موسیٰ جو ہے برائے نام ایک جرنیل تھا، اصل طاقت تو ایوب خان کے پاس تھی، اور ایوب خان ڈیسیژن میکر تھا. ایوب خان خود مرزائی تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مرزائیوں نے مل کے جناب اس کو اس لیے ریموو کر دیا کہ وہ مرزائی کو کریڈٹ نہ جائے، یعنی مرزائی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. پھر یہ کہو تو چلو اس میں کچھ ہم کوئی تعویل ہو سکتی ہے. یہ کہ مسلمانوں نے کیا کہ جی وہ سارا اس کو نہ چلا جائے، یہ پچھلی صدی کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. بہرحال میں آگے بھی اس مادر چود وسط اللہ قادیانی کے یہ دیکھ لیں، یہ فوٹو بھی اس نے اپنے خلیفہ کے ساتھ اتاری ہوئی ہے اسما چود نے. تو یہ لوگ جو خود قادیانی ہو، جو پروف بھی ہو رہا ہے کہ یہ قادیانی ہے، اس سے ملاقات کر رہا ہے، قادیانی کی حمایت میں نہیں بولے گا تو کس کی حمایت میں بولے گا؟ اس کے لیے تاریخ کیا، وہ قرآن، وہ ہر چیز کو بدل دیتے ہیں.
آپ لوگوں کو یہ سینس نہیں ہے؟ تو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، کوئی آئے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ایسا ہی ہے کہ وہ جناب مسلمانوں نے اس کو ہٹا کر تو اس کی جگہ کہ یہ ہیرو نہ بنے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر اور بھی 4-5 ویڈیوز یا 3-4 تو اور بناؤں گا. چھوڑنا نہیں ہے ان کو، بہن چودوں کو. بس قوم جو ہے یہ ضرور اور ضرور یہ، اور ان کسی کے سوال آتا ہے تو آئے مجھ سے کرے. میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے 004571399742. موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی کویشچن اباؤٹ مائی ریسرچ. اوکے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے جو کہ میرے دعوے کو غلط ثابت کر سکے. تو مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد.